سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی تلاوت سنی ہے، اور تلاوت کے دوران تلاوت کرنے والا بار بار رو رہا ہے۔ وہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ رہا تھا، وہ جو آیات بول رہا تھا، الفاظ ادا کر رہا تھا، ہر لفظ کو سمجھ رہا تھا۔ اس لیے جب وہ سمجھ رہا تھا تو وہ رو رہا تھا۔ ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ جب ہم سمجھ جائیں گے اور ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے تو پھر ہمیں بھی رونا آئے گا، اور رونے والی آیات ہے آج کی آیات۔ تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر بجا لانا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید کے سامنے بیٹھ جانا یہ نہایت مشکل ترین کام ہے، کیونکہ دل میں جو غرور تکبر ہے وہ ہم سب کے اندر موجود ہے، اور وہ تکبر قرآن کی طرف لانے نہیں دے رہا ہے۔ کیونکہ جس دل میں ذرا بھر بھی غرور تکبر ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی، اور جس کے دل میں ذرا بھر غرور تکبر ہوگا اس دل کے اندر قرآن اترتا بھی نہیں ہے۔ قرآن ان دلوں کے اندر اترتا ہے جن کے دل کیا ہو، غرور تکبر سے
पाक हो। ये किसका कलाम है? पाक रब का कलाम है। पाक नबी पर पाक कलाम को उतारा है और पाक नबी के दिल पर पाक फरिश्ते ने ला करके पहुँचाया है। तो ये पाक कलाम है, इसके लिए पाक दिल होना चाहिए। अपने दिल में गरूर तकब्बुर को दूर करना है। कोशिश करेंगे कि आज की आयत को हम समझ करके जाएंगे। अंदर पढ़े, अंदर पढ़े। तो आज हम समझ करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समझ के क्या कि एक एक लफ्ज़ को हम देखेंगे। मैंने इसलिए उनको यहाँ से हटाया कि ताकि उनकी नमाज वो ना हो जाए, मुदाखलत ना हो और वो बेचारे अपनी नमाज से ही पढ़ सके। हालांकि जब कुरान सुनाया जा रहा हो तो नमाजें नहीं होती। फिर कुरान सुनना क्या है? फ़र्ज़ है। अभी जो आप नमाज पढ़ेंगे वो फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नमाज हो गई। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? सुनते और नवाफिल पढ़ रहे हैं। जब कुरान सुनाया जा रहा हो, वइज़ा क़ुरिअल कुरान, जहाँ कहीं भी अल्लाह का ये अज़ीम शान कलाम सुनाया जा रहा हो, फस्तमिउ ला, तो रब का हुक्म है कि मेरे कलाम को कान खोल करके सुन लिया करो। व अनसितु, और उस वक़्त मुकम्मल खामोश रहा करो, यानी इधर उधर की बातें भी ना करें, कहीं ख्यालात उधर न ले जाओ, मुकम्मल खामोश रहा करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे आपके ऊपर खुल जाए। अब अल्लाह की रहमत मशरूत है किसके साथ? कुरान सुनने से। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं? कुरान सुना रहे हैं। मेरा काम सुन्नत अदा करना है, आपका काम फ़र्ज़ अदा करना है। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आपकी कुर्सी खाली है सर, तो जितने भी लोग हैं वो आए और इस कुरान में हमारा मददगार बने। इसमें अगर मदद नहीं करोगे तो किस चीज़ में मेरे साथ मदद करोगे? और मस्जिद के नमाजियों को कुरान ज़्यादा आता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं ताकि हमारे साथ ये माविन बने, मददगार बने और कुरान मजीद को हम मिल कर के समझें। तो आज की आयत को हम इंशाअल्लाह समझेंगे तर्जमे से। और पहला जो लफ्ज़ है वो क्या है? यकूल। यकूल को मैं यहाँ ले आता हूँ, आपसे सवालात करूँगा थोड़े से कि यकूल कैसा आया है। अब ये लफ्ज़ है कौल। क्या है जी? कौल। अब कौल के साथ हमने क्या लगाया है? या लगाया। ये क्या बना? यकूल। अब अगर मैं इसके साथ ता लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तकूल। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, तकूल। और अगर इसके साथ में आ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अकूलो। और इसके साथ नून लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? अब मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि हमें याद रहे। मैंने कौन सी एप्लीकेशन लगाई यहाँ पे? यतान। क्या है? यतान की एप्लीकेशन है। ये या है, यहाँ मैंने ता का इजाफा किया, यहाँ क्या किया? अलीफ। और यहाँ क्या किया? जिस लफ्ज के शुरू में या आ जाए तो तर्जमा होगा वो या ये। ता आ जाएगा शुरू में तो तर्जमा होगा तुम, आ जाएगा तो तर्जमा होगा मैं, और नून आ जाएगा तो हम। ये जो चार हरूफ हैं इनको हम क्या कहते हैं? यता, यानी या ता चार। ये जहां कहीं भी जिस लफ्ज से पहले, फेल से पहले आएंगे, फेल कहते हैं तीन हरूफ, ये तीन हरूफ से पहले आ जाए तो आप समझ जाएं कि तर्जमा अब आपको दो ज़मानों में करना पड़ेगा, एक हाल में, एक मुस्तकबिल में। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ यकूनू की जगह और क्या कहूँ? यकूनू, यकूनू वो हो जाएगा या वो हो जाता है। इसी तरह तकूनू तुम हो जाते हो, अकूनू मैं हो जाता हूँ, नकूनू हम सब हो जाए। इसी तरीके से अगर हम किसी और लफ्ज को लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं इल्म को, तो मैं कहूँगा यालमु ये जानता है, तालमु आलमु नालमु
تو یہ قرآن مجید میں جب بھی یہ چار آ جائیں گے تو آپ ترجمہ حال اور مستقبل میں کریں گے. یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو قرآن مجید میں یہ ہر پیج کے اوپر موجود ہے, ہر صفحے پہ. اب آپ دیکھیں یقولو کا ترجمہ کیا کریں گے جی؟ اب سر بولیں. یقولو وہ کہتا ہے, وہ کہے گا. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کہے گا, یہ کہے گا یا لیتا, یا لیتا, ہائے افسوس, نی کے معنی میرے لیے, ہائے افسوس میرے لیے. آگے لفظ ہے قدمتو, قدمتو, یہ لفظ ہے قدمہ. قدمہ کے معنی اس نے بھیجا. قدمہ پیش قدمی کو کہتے ہیں, قدمہ آگے بھیجنا. اور مقدم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, مقدم کہتے ہیں فورمین کو, جو سب سے آگے ہوتا ہے نا, وہ فورمین, آگے والا آدمی. تو قدمہ جس نے آگے بھیجا. اب یہ لفظ ہے قدمتو, بھیجا ہوتا میں نے. یہ تا جو ہے, تا کے اوپر پیش ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ میں نے کے لیے. قدمتو میں نے بھیجا ہوتا. لی کے معنی لیے, یا کے معنی میری, اور حیات کے معنی زندگی. یعنی اپنی زندگی کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا کچھ. ہائے افسوس. یہ کس وقت کہے گا؟ جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہوگا. اور رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد اس رزلٹ میں پھر تبدیلی یا کوئی نمبر کوئی نہیں بڑھائے گا. یہ آپ کا بورڈ نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کہتے ہیں اسکروٹنی ہوگی اور دوبارہ یہ ہوگا. نہیں, بس ایک دفعہ کہ ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے, جو آخرت کی میری زندگی تھی, جو ہمیشہ کی زندگی تھی, وہ 100 سال 70 سال 80 سال جو میں گزار کے آیا, اگر میں نے وہاں کے لیے کچھ وہاں بھیجا ہوتا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَيَوْمَئِذٍ. فا کے معنی کیا ہے؟ بس, یا پھر یوم کے معنی کیا ہے؟ دن. یوما دن. آگے کون سا لفظ ہے؟ اذن. اذن کے معنی اس, پھر اس دن. یہ الفاظ آپ نے دیکھ لیے, فا علادہ ہے, یوم علادہ ہے, اذن علادہ ہے. یہ قرآن میں بہت آئیں گے. فیوم اذن, پھر اس دن کیا ہوگا؟ لا يعذب, نہیں عذاب دیا ہوگا. اب اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں, احد کے ساتھ. احد کے معنی کسی نے بھی, کسی ایک نے بھی ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. کس کی طرح؟ عذابہ, اس کے عذاب کی طرح. اس کا عذاب کس کا؟ اللہ کے عذاب کی طرح کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا اس دن. وہ دن ایسا ہوگا. یہ رب ہمیں پہلے سے کیا کرنے, وارن کر رہا ہے کہ اس دن کی تیاری کرو. وہ دن آنے والا ہے, اچانک آنکھیں بند ہو جائے گی, بس ختم. وَلَا يُوثِقُ, اور نہ پکڑا ہوگا احد, اس نہ پکڑا ہوگا کسی نے آج تک, کسی نے بھی, وثاقہ, اس جیسا پکڑا. یعنی اس جیسا آج تک کسی نے پکڑا نہیں ہوگا. وثاق کا لفظ ہے یہ. آپ وثاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, وثاق نہیں, وہ تو وفاق ہے.
वसाक में तो वसूक, बावसूक जराए से उर्दू में बोलते हैं आप, और क्यों बोलते हो? उर्दू वालों क्यों बोलते हो? इसलिए पुख्ता, यानी एक जो बात होती है वो पुख्तगी उसमें होती है, दलील होती है, ऑथेंटिक जिसको कहते हैं आप। तो ये वो वसाक है। तो अब आप देखेंगे आगे लिखा है, ये वसूक है। अब ये देखें दूसरा लफ्ज है तौसीक। एक और लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं मीसाक। मीसाक किसको कहते हैं? एग्रीमेंट को। तो इसका पकड़ के माने बांधना, एक दूसरे के साथ ताल्लुक को मजबूत करना। तो अल्लाह की पकड़ यहां पे है कि वो कैसे पकड़ेगा कि हर लिहाज से उसकी जब पकड़ होगी तो उस तरह आज तक किसी ने पकड़ा नहीं होगा जो अल्लाह की पकड़ होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला वार्न कर रहा है हमें पहले से कि तैयारी करके आ जाओ। और कुरान से बाहर तैयारी कोई नहीं है। तैयारी किसके मुताबिक है? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तैयारी किसके मुताबिक की है? तो आप और हम कहां से करेंगे? वो कुरान मौजूद है जिसको हम समझ नहीं रहे। हम खत्म में लग गए कि कुरान को खत्म कब करेंगे। जिससे पूछता हूं कुरान खत्म करेंगे, ये कोई नहीं कहता कि कुरान को समझ करके भी पढ़ेंगे, ये कोई नहीं कहता। तरावी में आप देखेंगे आप कि जो मजाक मुसलमान कुरान के साथ कर रहे हैं कोई और कौम नहीं करती इस तरह कि बगैर सोचे समझे पढ़ो, सवाब कमाते जाओ, और अमल फिर कैसे होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये इंसान कल कहेगा, क्या कहेगा? या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, कि हाय अफसोस मैंने अपनी जिंदगी के लिए, जो हमेशा की जिंदगी है, अपनी मुख्तसर जिंदगी में कुछ आगे भेजा होता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, और उस दिन फिर अल्लाह जैसा अजाब जब देगा तो उसी तरह का अजाब किसी ने नहीं दिया होगा। और जिस तरह अल्लाह की पकड़ होगी इस तरह किसी ने आज तक किसी को पकड़ करके बांधा नहीं होगा। अब अल्लाह फरमाते हैं कि उनमें कुछ बहुत जबरदस्त अच्छे लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तकलीफों में डाला लेकिन फिर भी मुतमईन, और खुशियां दी तो भी मुतमईन, यानी कल्ब सलीम के साथ आए। इत्मीनान कल्ब जिसको अता है, जिसको इत्मीनान कल्ब ना हो तो बस वो हमेशा के लिए हरीस रहेगा। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अब आवाज दी जाएगी कि ए नफ्स से मुतमइन्ना, या अय्यतुहा के मानी क्या होगा? ऐ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं समझा दूं कि ये अय्युहा और या अय्युहा क्या है। या अय्युहा देखे, या अय्युहा ये होता है या अय्या तो हा, ये जो, और एक होता है या। इन सब का मानी है ए। क्या है? ए। जिस तरह हम कहते हैं ए आदमी, तो हमारी जुबान में तो हम सबको ए कहते हैं, अंग्रेजी में ओ पीपल, ओ मैन, ठीक है। लेकिन अरबी में अगर किसी मुजक्कर लफ्ज के से पहले अलिफ लाम हो, वो मुजक्कर हो और आगे उसके साथ अलिफ लाम हो, उस लफ्ज के साथ क्या हो? अलिफ लाम हो, तो वहां या अय्युहा होगा, ठीक है। जिस तरह या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुस्लिम, ठीक है, या अय्युहल नबिय्यु, ठीक है, या अय्युहल मुदस्सिर, है ना। तो ये मुदस्सिर जो है ये मुजक्कर है, इसलिए या अय्युहा लगा दिया। लेकिन अगर वो मुअन्नस हो तो अल तो होगा, लेकिन
آگے لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. مثال کے طور پر یا ایتھا النفس ہو تو یہ ہا کے بعد ال تو ہے لیکن یہ نفس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نفس کیا ہے؟ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے. ہاں ہماری زبان میں اردو میں کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن عرب میں اس لیے آپ اس کو دیکھیں یا ایتھا، اگر یہ مذکر ہوتا تو کیا تھا؟ یا ایھا. کلیئر ہو گیا؟ اگر یہ الف لام نہ ہو تو ہم پھر کہیں گے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح پڑھیں گے. سب کا ترجمہ کیا ہوگا ان سب کا؟ اے. سب کا ترجمہ اے قرآن میں آئے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا کچھ؟ اچھا. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ قلب سلیم، اطمینان قلب والے جو ہر تکلیف پر کیا کر رہے تھے؟ ثابت قدم، شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے، بس تو نے جس طرح دیا ہے، جس طرح دیکھا ہے، اولاد دی ہے، جس طرح بھی دی ہے، ہم راضی ہیں تیری ہر بات پہ، تیرے نعمتوں پر بھی راضی، تیری آزمائشوں پہ راضی. جو تو نے کیا ہے اللہ، ہم کسی کے سامنے تیرے سوا کسی کے سامنے فریادیں نہیں کرتے، فریاد صرف تجھ سے کرتے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، تم جب میری تکلیفوں پر کوئی تم گلہ شکوہ نہیں کر رہے تھے، مجھ سے بھی گلہ شکوہ نہیں کیا، اور برداشت کر رہے تھے، اور خوشی آئی تو پھر بھی یا مطمئن، خوشی نہیں پھر بھی مطمئن تھے، تو اے نفس مطمئنہ. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسان کو اس نام سے پکارے گا. اے نفس مطمئنہ ارجعی، کیا کرو؟ واپس لوٹا. اللہ اکبر، واپس آ جا. ارجعی، واپس لوٹا یا لوٹ آ. اگر ہم واپس کو چھوڑ دیں، لوٹ آ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لفظ ارجع کیا ہے؟ ارجع. سر میں اگر آپ سے کہوں گا نا تو میں کہوں ارجع، رجوع کرو، واپس آ. لیکن اگر لڑکی ہوتی تو میں ارجع نہیں کہتا، میں کیا کہتا؟ ارجعی. کیا کہتا؟ ارجعی. ہماری زبان میں تو یہ ہے، اگر کوئی بھی ہوگا تو وہ ادھر آیا. اگر مرد ہو تو بھی کہیں گے، عورت ہے تو بھی ہم وہی کہیں گے. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں مثال کے طور پر سر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا اجلس، بیٹھ جا. لیکن اگر لڑکی ہوتی، مؤنث ہوتی، تو میں کہتا اجلسی. کیا کہتا؟ اجلسی. اگر فرض کیا میں کوئی اور لفظ کہتا کہ مثال کے طور پر میں کہوں گا، اور کوئی بھی لفظ ہو اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، ادخل، ادخل، داخل ہو جا. لیکن اگر لڑکی ہوگی تو میں ادخل نہیں کہوں گا، میں کیا کہوں گا؟ ادخلی. کلیئر ہو گیا؟ مؤنث کے لیے یا لگائیں گے آپ. یہ جو یا ہے ارجی، یہ کس کے لیے؟ لوٹا. یہ اس کے لیے، نفس کے لیے. کون سے نفس؟ یہ مؤنث ہے. اے نفس مطمئنہ، وہ لوٹا کس کی طرف؟ الی ربک، آہا، اپنے رب کی طرف. الی کے معنی طرف، کی طرف، رب کے معنی رب، اور کی کے معنی اپنے. یہ کی کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کاف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ جی سر الطاف صاحب، یہ کاف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں مونس ہے؟ کاف کے اوپر زبر کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ میں سے نفس مطمئنہ فیمیل کے ایگزیکٹ، شاباش.
یعنی چونکہ لفظ مطمئن، نفس سے مطمئنہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہ کہ جو ہے زیر کے ساتھ ہے. جس طرح میں کہوں گا کاف زبر کا، تو میں کہوں گا لکا، تیرے لیے. لیکن اگر یہاں پہ لڑکی ہوتی تو میں کہوں گا لکی. یہ مؤنث کے لیے، یہ کیا ہے؟ اگر ہماری زبان میں ہوتا تیرے لیے، تیرے لیے، ہاں پنجابی میں بھی اس طرح کہیں گے، اردو میں بھی یہی کہیں گے، نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں. انگلش میں بھی فار یو، فار یو، ان کے لیے یو ہے کہ بس. تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں اپنے رب کی طرف کیا کرو، لوٹا. آپ کلیئر ہو گئی ہے نا کہ ارجی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے درس دینا ہے اپنے بچوں کے سامنے، تو ان کو سمجھانا ہے آپ نے. راضی عطا، راضی تھے تو راضی، یعنی یہ کیا تھا؟ مطمئنہ کیا تھا؟ راضی ہو گیا. راضی ہوئے، وہ نفس راضی ہوا اور وہ بھی راضی ہوا. تم بھی راضی، وہ بھی راضی، میں بھی راضی، تو بھی راضی. دوسری بات یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق تم راضی رہے. جو میری مرضی تھی، میں نے جو کچھ کہا، تم اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. فتخلی، اب آگے دیکھیں فتخلی کیا لفظ لکھا ہے؟ فتخل کیوں نہیں ہے؟ جی سر، ہاں فیمیل کون ہے؟ نفس. یعنی یہ دیکھیں، یہ نفس مطمئنہ کی وجہ سے یہاں پہ یا لگا دیا. اگر یہ نفس نہ ہوتا، انسان ہوتا، تو انسان کو کہتا فتخل. اور جب یہ سورہ یاسین میں جب سب نے مل کر کے وہ فرد واحد کو قتل کیا، پوری قوم نے حملہ کیا اس ایک کے اوپر، حبیب نجار تھا نام تھا اس کا، اور وہ 3 پیغمبروں کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے لگا تھا، تو پوری قوم ان 3 پیغمبروں کو چھوڑ کر کے اس ایک آدمی پر ٹوٹ پڑی، اور پوری قوم نے ان کو، اس ایک کو شہید کر دیا. جس وقت وہ شہید ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا فادخل الجنہ. اس کو کیا کرو؟ فتخل الجنہ. فتخلی نہیں کہا، فادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دو اس بندے کو. اس نے شہادت دے دی میرے راستے میں. اور وہ جب داخل ہوا تھا تو اس نے کہا یار میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، نہ میں نے 3 نمازیں پڑھی، نہ کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور آج میں مکرمین، معززین، صالحین لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں. ہائے افسوس میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ وہ کئی پیغمبروں کو قتل نہ کر دے اور وہ بھی اس جنت کے حقدار بن جائے. اپنی قوم کے لیے وہاں بھی رو رہا تھا. یہ دیکھیں فادخلی، بس داخل ہو جا، بس داخل ہو جا. کس میں؟ فی کے معنی ان، یعنی میں، عبادی میرے بندوں میں، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے صالحین بندوں میں شامل ہو جاؤ. بس اس کی یہی رضا یہی ہے. اللہ راضی کس سے ہوگا؟ کہ ہمارا ملاپ کن لوگوں کے ساتھ ہو جائے؟ صالحین لوگوں میں. اللہ چاہتا یہ کہ ہماری محفل صالحین میں ہو. اور جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما دے. اور ابھی آپ نے سلام بھی بھیجا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ وہ صالحین بندے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں داخل ہو جاؤ، ان کی محفل میں، ان کے ساتھ دلجوئی کرو، ان کے ساتھ مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو. ان میں یتیم ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھو، ان کے وہاں مسکین ہے تو مسکینوں کو سہارا دو، ایک دوسرے کو ترغیب دلاؤ. وہ انگریزی کی ایک کتاب ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، تو وہ ایک شخص جس نے وہ نظم لکھی ہے، اس نے کہا میں نے دل میں چاہا کہ میں رب سے جا کر کہیں بات کروں. تو وہ ایک بڑا مینار تھا اور میں اس کے اوپر چڑھتا گیا. اوپر
چڑھتا چڑھتا جب آخری جگہ پہ پہنچ گیا تو اوپر سے آواز آئی, اوپر سے گو ڈاؤن اگین, تم دوبارہ واپس چلے جاؤ. آئی ڈویل امنگ دا پیپل, میں لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہوں, مجھے وہاں تلاش کرو, ادھر آ کر نہ تلاش کرو. اللہ. اور جن لوگوں کو اچھے لوگ مل گئے, اچھے دوست مل گئے, یہ ہاں اچھا میننگز میں تھا مونس کے. جی جی بالکل بالکل صحیح کہا. یہ مجھ سے ایک اور آدمی نے پوچھا تھا ایک دفعہ, تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا اصل میں یہ یا جو ہے یہ مونس کے لیے نہیں ہے, یہ سر میں کہوں گا نا ولی, لی جو لفظ ہے, لی کے معنی میرے لیے, لنا ہمارے لیے. لی کا جو لفظ ہے نا لی, یہ لی ہے, لا ہے نا. اگر میں اس طرح پڑھوں گا لی تو اس کا معنی میرے لیے. اگر میں یہ کہوں گا لنا ہمارے لیے, لنا اعمالنا, وہ یہ لفظ. اچھا یہ یا جو آتا ہے یہ میری کے لیے. اگر میں کسی لفظ کو اس طرح میں کہوں گا آپ سے کہ یدی, یدی کیا مانے میرا ہاتھ. اچھا عینی, رأسی, رأسی میرا سر, یہ مؤنث نہیں ہے, میں اپنے سر کو کہہ رہا ہوں نا. رأسی, قلمی, قلمی میرا قلم. نہیں سمجھے سر؟ ہاں اسمی, 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 ما اسمو کا اسمی میرا نام, مائی نیم از فلاں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو یہ سوالات ضرور کریں. یہ جو آپ نے ایک سوال کیا اٹھایا ہے آپ نے اس کے مطابق کیا ہے اس کو. یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو, یہ تین, یہ ہے ادخل, ادخل ہے. اگر میں آپ سے کہوں ادخل, داخل ہو جا, لیکن اگر مونس ہو گئی تو میں ادخل نہیں کہوں گا, کیا کہوں گا ادخلی. تو یہ یا جو ہے یہاں پہ مونس کو ظاہر کر رہا ہے. جب بھی آپ امپیریٹو سینٹینس استعمال کریں گے, امپیریٹو, تو وہاں پہ آپ ہی لگائیں گے مونس کے لیے. کس کے لیے ادخل. دیکھیں اگر آپ کہیں میں کسی کو کہوں گا ایک منٹ او بدھ, ایک منٹ او بدھ, اس طرح میں کروں گا اکتب, اس طرح میں کہوں گا انصر, اس طرح میں کہوں گا اعلم. یہ الفاظ آئیں گے قرآن میں. اب اگر میں یہ کہوں گا اعبد تو اس کا معنی کیا ہوگا, بندگی کرو. اکتب رائٹ ڈاؤن, لکھو. اب میں کہوں گا انصر, مدد کرو. اگر یہ کہوں گا اعلم, جان لو. ہاں یہ بعض جگہوں پہ یہ ہوگا, یہ ادخل ہوگا, اعبد ہوگا, اعبد ہوگا. اس کا کوئی وہ نہیں ہے, قانون نہیں ہے. یعنی آن عین آئے گا تو اعبد ہوگا. اسی طرح اگر کہیں آئے گا اذهب, اذهب جاؤ, تو اذهب اگر ہوگا, مثال کے طور پر یہ اذهب ہے. آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا اذهب یہ لفظ ہے. اب یہ سب جو ہے سنگولر کے لیے اور یہ مذکر کے لیے. دو چیزیں یاد رکھیں, یہ سب الفاظ کس کے لیے, سنگولر اور پلس میل. اذهب الى فرعون, ہاں اذهب الى فرعون. اچھا اگر یہ کہیں لڑکی کو اشارہ ہوتا کہ کہتا تو یہ کیا ہوتا, اذهبی, کیا ہوتا اذهبی. لڑکی کو ہوتا نا مؤنث کو تو کیا ہوتا اذهبی. یہاں کیا ہوتا اعبدی. یہ کیا ہوتا اکتبی. اور یہ کیا ہوتا انصری. یہ کیا ہوتا اعلمی. تو اب آپ سمجھ گئے کہ مؤنث کے لیے ہماری زبان میں تو یہ ہے جان لو, تو مرد کو بھی جان لو, اور عورت ہے تو بھی, اور انگریزی میں تو بالکل یہی ہے. لیکن عربی میں بالکل آپ کو کلیئر کٹ بات ملے گی.
کہ وہ مونس کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ باتیں آج ہماری سمجھ میں آئی ہوئی, اور جو باتیں سمجھ میں آئیں گی ان کو بالکل پکا کر لیں. اور یہ تب پکا ہوگا جب آپ ہوم ورک کریں گے. ہوم ورک میں تو نہیں دے سکتا ہوں, نہ آپ کے ہوم ورک کو چیک کر سکتا ہوں. ہوم ورک چیک کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو آپ تہجد میں اٹھیں گے, ہوم ورک کریں گے, ابھی جائیں گے کریں گے, پھر کسی وقت کریں گے. جب مجھے پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے پھر چین نہیں آتا جب تک میں پڑھ کر کے نہ جاؤں. مجھے پڑھنا ہوتا ہے تب جا کر تو آتا ہوں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اوپر وہی آ رہی ہے کوئی, یا جناب میں نے کہ مدرسے کا استاد میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. نہیں, میں خود پڑھتا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. آپ بھی کوشش کریں, پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی آپ کے گھر نہیں آئے گا, کوئی مولوی نہیں آئے گا, کوئی استاد نہیں آئے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہ ہو اور ہم نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو. آگے بھیجنے کی کوشش کریں. میری زندگی اور آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی لمحہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے جو ہم قرآن کے سامنے گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں یہاں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. تو آج ہماری کلاس میں کوئی نیا فرد آیا ہو, ٹائم میں نے زیادہ لیا ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. اور آج سورہ فجر کی یہ آیات پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار سورہ فجر کی ان آیات کو بورڈ کے اوپر ایک ایک لفظ کو بریک کرتے ہوئے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرما دے, اور سمجھنے کے بعد ہمیں اپنے گھر والوں کو یہ پیغام سنانے کی جرت اور ہمت عطا فرما دے, اور سمجھنے کے بعد ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی